बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में आप हजरात के सामने अस्माए अफ़आल और अस्माए अस्वात का बयान था। अब इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म यानी अस्माए ज़ुरूफ़ मबनियह को बयान फरमा रहे हैं। तो समझिए कि अस्माए ज़ुरूफ़ ये मुअरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं, यानी बाज़ ज़ुरूफ़ मुअरब हैं और बाज़ मबनी। यहाँ ज़ुरूफ़ मबनियह का बयान है, इनके अलावा जो बाकी रहेंगे वो ज़ुरूफ़ मुअरब ही होंगे। तो समझिए इसमें ज़र्फ़ मबनी किसे कहते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ मबनी वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो किसी काम के वक्त या जगह पर दलालत करे और फ़ी के माना को शामिल हो। फिर इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान वह इसम है जो किसी काम के वक्त पर दलालत करे, और ज़र्फ़ ज़मान ये हैं जैसे इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु और बादु। ये तमाम के तमाम मबनी हैं। इनके मबनी होने की वजह क्या है तो सुनिए। इज़ ये मबनी है, मबनीयुल असल हर्फ से मुशाबहत रखने की वजह से तादाद हुरूफ में। इसको ज़रा वजाहत के साथ सुन लीजिए कि मबनीयुल असल में से एक है हर्फ, और हर्फ की तादाद में ये है कि वो दो हरफी भी होता है, एक हरफी भी होता है, तीन हरफी भी होता है, लेकिन तीन हरफी ये इसम भी होता है। लिहाजा दो हरफी होना या एक हरफी होना ये हर्फ की खुसूसियत है, यानी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना या एक ही हर्फ पर मुश्तमिल होना यह सिर्फ और सिर्फ हर्फ की खुसूसियत है। इस्म में अगर कहीं दो हर्फ पाए जा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि इसके अंदर हर्फ की खुसूसियत पाई जा रही है, और हर्फ चूंकि मबनीयुल असल है इस वजह से हर्फ की खुसूसियत यानी दो हरफों पर मुश्तमिल होना जिस कलिमे के अंदर पाया जाएगा वो कलिमा भी मबनी कहलाएगा। अब समझिए इज़ ये इस्म है, लेकिन चूंकि दो हरफी है, एक हमजा और एक लाल, तो दो हरफों से मिलकर बनने की वजह से हम कहेंगे कि इज़ को मुशाबहत है मबनीयुल असल हर्फ से तादाद हुरूफ में। मसलन मिन हरफ जर है और ये दो हरफों पर मुश्तमिल है, तो जिस तरीके से मिन हरफ जर ये दो हरफों पर मुश्तमिल है उसी तरीके से इज़ ये भी दो हरफों पर मुश्तमिल है। तो ये गोया एक नई बात आप हजरात के सामने आई कि इस एतबार से भी कोई कलिमा मबनी हो सकता है। इज़ा ये क्यों मबनी है? इज़ा मबनी है इज़ पर महमूल होने की वजह से, चूंकि असल इज़ है उसी के आखिर में अलिफ बढ़ा दिया तो वो इज़ा बन गया। तो चूंकि इज़ मबनी है तो इसी वजह से इज़ा भी मबनी है। अब आगे आते मता, कैफ़ा, अय्याना, ये तीनों इस वजह से मबनी है कि ये तीनों शर्त के लिए भी होते हैं और इस्तिफहाम के लिए भी होते हैं। इस्तिफहाम के लिए भी होंगे, जैसे मता तो साफिरु आप कब सफर करेंगे, कैफा अंता आप कैसे हैं, अय्याना मुरसाहा कुरान पाक के अंदर भी वाक़ हुआ है, क़यामत का वाक़ होने का वक्त कब होगा। तो ये तीनों चूंकि इस्तिफहाम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब हम कहेंगे कि मता, कैफा और अय्याना ये तीनों मबनी है इसलिए कि ये मबनीयुल असल हर्फ हमज़ा इस्तिफहाम के माना को मुतज़म्मिन है। जिस तरह हमज़ा इस्तिफहाम में इस्तिफहाम के माना है उसी तरीके से मता में भी इस्तिफहाम के माना होते हैं, कैफा में भी इस्तिफहाम के माना होते हैं और अय्याना में भी इस्तिफहाम के माना होते हैं। तो इस्तिफहाम के माना को मुश्तमिल होने की वजह से इनको मबनी करार दिया गया। सवाल ये है कि ये हर वक्त इस्तिफहाम के लिए नहीं होते हैं, कभी शर्त के लिए भी होते हैं और कभी ज़र्फ़ महज़ के लिए भी होते हैं। तो जब ये इस्तिफहाम के माना को मुतज़म्मिन हो तो ठीक है, ये हमज़ा इस्तिफहाम के माना को शामिल होने की वजह से मबनी होंगे, लेकिन जब मता, कैफा और अय्याना ये इस्तिफहाम के माना में ना हो बल्कि किसी दूसरे माना में इस्तेमाल हो तो क्या उस वक्त ये मुअरब कहलाएंगे? तो जवाब ये है कि नहीं, उस वक्त भी ये मबनी ही कहलाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो मता मिसाल के तौर पर जो शर्त के लिए इस्तेमाल हो या जो ज़र्फ के लिए इस्तेमाल हो उसको सूरत में मुशाबहत है उस मता से जो हमज़ा इस्तिफहाम के माना को मुतज़म्मिन है, यानी जो इस्तिफहाम के लिए आता है। यही हाल कैफा और अय्याना का है। हासिल कलाम ये निकला कि ये तीनों की तीनों मबनी हैं
اور ان کو مشابہت حمزہ استفہام سے، جس طریقے سے حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی استفہام کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں امسی۔ امسی یہ بھی ظرف زمان ہے۔ یہ کیوں مبنی ہے؟ یہ اس وجہ سے مبنی ہے کہ اس کو مشابہت ہے مبنی الاصل فعل ماضی سے، جس طریقے سے فعل ماضی میں زمانہ ماضی ہوتا ہے، یہ بھی زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے آپ حضرات امسی کے بارے میں اختلاف کے، بعض نحات نے اس کو معرب بھی مانا ہے چند شرطوں کے ساتھ، لیکن ابھی یہاں یہ کتاب اس کا محل نہیں ہے۔ مل اور منذ یہ دونوں بھی مبنی ہیں۔ مل کے مبنی ہونے کی وجہ تو وہی ہے جو علم بیان کی گئی، یعنی یہ دو حرفی ہے اور دو حرف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو مشابہت ہے حرف مبنی الاصل سے تعداد حروف میں، لہذا اس کو بھی مبنی کہیں گے۔ منذ اس وجہ سے مبنی ہے کہ ہم نے منذ کو مذ پر محمول کیا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں، جس طرح پہلے اذا کو اذ پر محمول کیا تھا۔ آگے قطو، قطو میں دو لغت ہے، ایک لغت ہے قط اور ایک لغت ہے قطو۔ چونکہ ایک لغت میں قط ہے اور قط میں دو حرف ہے تو یہ تعداد حروف میں مبنی الاصل حرف سے مشابہت رکھتا ہے، اس وجہ سے مبنی ہے، اور قطو کو قط پر محمول کیا گیا ہے۔ باقی بچتے ہیں تین، عوضو، قبلو اور بعدو۔ ان تین کے بارے میں صاحب نحومیر نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جس وقت کے یہ مضاف ہوں اور مضاف الی محذوف منوی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت مبنی نہیں ہوں گے۔ عوضو سے پہلے جتنے بھی ہیں یعنی اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، منذ، قطو، یہ ہر حال میں ہمیشہ مبنی ہی پڑھے جائیں گے، کبھی یہ معرب استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن عوضو، قبلو اور بعدو یہ تین معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ مبنی اس وقت ہوتے ہیں جب یہ مضاف ہو اور مضاف الی محذوف منوی ہو، یعنی مضاف الی لفظوں میں تو موجود نہ ہو لیکن مراد میں موجود ہو، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، تو یہاں پر من قبل پڑھا ہے اور من بعد پڑھا ہے، یعنی اس کو ہم نے ضمے پر مبنی پڑھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مضاف الی محذوف منوی ہے، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، اور اس کو ہمیں ترجمے میں بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے حکم کرنا ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد، یا جیسے کتاب کے شروع میں خطبے کے بعد آپ پڑھتے اما بعدو، تو یہ بعدو ضمے پر مبنی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا مضاف الی محذوف منوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں سے محذوف ہوتا ہے اور دل میں مراد ہوتا ہے، اسی وجہ سے اما بعدو کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال حمد و صلات کے بعد، تو یہ حمد و صلات جو ترجمے میں آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے ترجمے میں آ رہا ہے کہ اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن مراد میں ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ عوضو، قبلو اور بعدو یہ تین اس وقت مبنی کہلائیں گے جبکہ مضاف ہو اور مضاف الی محذوف منوی ہو، اور اگر یہ مضاف ہی نہ ہو تو اس وقت یہ معرب ہوں گے، جیسے قرأت قبلا یا قرأت بعدا، میں نے پہلے پڑھا یا میں نے بعد میں پڑھا۔ اور اگر یہ مضاف ہوں لیکن ان کا مضاف الی لفظوں میں مذکور ہو تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوں گے، جیسے قرأت من قبلہ میں نے اس سے پہلے پڑھا، قرأت من بعدہ میں نے اس کے بعد پڑھا، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہو جائیں گے۔ یا اگر مضاف الی محذوف نسیہ منسیہ ہو تو وہ صورت آ گئی آپ کے سامنے کہ قرأت قبلا اور قرأت بعدا، یہ مضاف الی محذوف نسیہ منسیہ ہی کی صورت ہے۔ آگے چلتے ہیں ظرف مکان۔ ظرف مکان وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ پر دلالت کرے، اور ظرف مکان یہ ہے حیث، قدام، تحت اور فوق۔ ان کے بارے میں صاحب کتاب فیصلہ فرماتے ہیں جس وقت کے یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی یہ کلمے اگر مضاف ہیں اور مضاف الیہ محذوف منوی ہیں تب اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے، ورنہ تو یہ معرب ہی ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ حضرات ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ
کہ حیثو کا جو استعمال ہے عام طور پر مبنی پڑھنے کا استعمال ہے. حیثو کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں جو اگلی کتابوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. جب ہدایت النحو یا کافیہ پڑھیں گے تو اس سے متعلق بحثیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. ابھی تو اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ حیثو ہمیشہ مبنی ہوتا ہے, یہی زیادہ راجح قول ہے. قدامو, تحتو اور فوقو یہ تینوں معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں. اگر مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو اور محذوف نسیہ منسیہ ہو یا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوں گے. اور اگر مضاف الیہ مذکور نہ ہو لیکن محذوف منوی ہو یعنی محذوف ہو اور دل میں مراد ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے, ضمے پر مبنی کہلائیں گے. بالکل وہی صورت ہے جو اعوذ, قبلو اور بعدو میں تھی. اس کے بعد نمبر 7 اسماء کنایہ یعنی اسم غیر متمکن کی 7ویں قسم ہے اسماء کنایہ. سمجھیے اسم کنایہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو, اور یہ 4 ہیں کم اور قضا, یہ عدد سے کنایہ ہے. کیتا اور غیتا یہ بات, گفتگو اور کلام سے کنایہ ہوتے ہیں. کم اور قضا جیسے کذا درہمن عندی میرے پاس اتنے درہم ہیں, آپ اشارے سے کہیں گے. کم قلمن عندک تمہارے پاس کتنے قلم ہے, یہاں عدد مبہم کو معلوم کیا جا رہا ہے کہ وہ قلموں کی وہ تعداد کیا ہے جو تمہارے پاس ہے. کیتا اور زیتا یہ مبہم بات سے کنایہ ہوتے ہیں جیسے قال زید کیتا و کیتا یا قال زید زیتا و زیتا. یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ کیتا اور زیتا جب بھی استعمال ہوں گے تکرار کے ساتھ ہی استعمال ہوں گے. کیتا کا استعمال کرنا ہے تو کیتا کو مکرر استعمال کریں گے, زیتا کا استعمال کرنا ہے تو بھی زیتا کو مکرر استعمال کریں گے اور کہیں گے قال زید کیتا و کیتا یا قال زید زیتا و زیتا. ترجمہ ہوگا زید نے ایسا ویسا کہا یا ایسا ایسا کہا. اب بات آتی ہے کہ اسماء کنایہ مبنی کیوں ہے, تو سمجھیے کہ کم یہ تو اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہ 2 حرفی ہے تو اس کو مبنی الاصل حرف سے مشابہت ہے تعداد حروف میں. آگے قضا, قضا اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہ کاف اور ذا سے مل کر بنا ہے. کاف بھی مبنی ہے اور ذا بھی مبنی ہے اور جو مبنی سے مل کر بنے وہ خود مبنی ہوتا ہے. کیتا اور زیتا یہ دونوں اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہ دونوں جملے کی جگہ میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی قال زید کیتا و کیتا یا زیتا و زیتا جو بھی آپ استعمال کریں گے تو زید نے جو بھی جملے استعمال کیے ہوں گے ان جملوں کو ہٹا کر کے کیتا و کیتا آپ نے اس جگہ رکھا یا زیتا و زیتا آپ نے اس جگہ رکھا ہے تو یہ کیتا و کیتا زیتا و زیتا جملوں کی جگہ میں ہے اور جملہ خود مبنی الاصل ہے جیسا کہ صاحب غایت التحقیق نے اس کی صراحت کی ہے. اور مبنی الاصل کی جگہ جو آئے تو وہ بھی مبنی ہی ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں نمبر 8 کی طرف. تو اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو, جیسے احد عشرہ سے 19 عشرہ تک یہ سب کے سب مرکب بنائی ہیں. ان میں سے ایک کو سمجھ لیجئے. احد عشرہ اصل میں احد و عشر تھا, واو کو ہم نے درمیان میں سے نکالا, عشر واو کی جگہ میں آ گیا تو واو تو مبنی الاصل ہے اور جو مبنی الاصل کی جگہ میں آ جائے وہ خود مبنی ہو جاتا ہے تو یہ عشر مبنی ہو گیا واو حرف مبنی الاصل کی جگہ میں آنے کی وجہ سے. اب رہا احد کا مسئلہ, تو چونکہ یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب بنائی یہ مفرد کے درجے میں ہوتا ہے شدت اتصال کی وجہ سے, تو جب یہ مفرد کے درجے میں ہے اور اعراب کلمے کے آخر میں آتا ہے لہذا پہلے جز احد پر اعراب نہیں آئے گا, اور جب پہلے جز پر اعراب نہیں آئے گا تو وہ بھی فتحے پر مبنی ہوگا اور ہم پڑھیں گے احد عشرہ. تو عشرہ مبنی ہے واو کی جگہ میں آنے کی وجہ سے اور احد یہ مبنی ہے درمیانے کلمے میں آنے کی وجہ سے, چونکہ اعراب ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. اس کی مثال جیسے قلم قلمن قلمن, اعراب جب بھی آئے گا میم پر آئے گا, لام پر اعراب نہیں آئے گا.
قاف پر اعراب نہیں آئے گا، چونکہ قاف کلمے کا شروع حصہ ہے اور لام کلمے کا درمیانی حصہ ہے. اعراب جب بھی آتا ہے آخر میں آتا ہے، اس وجہ سے احد کی دال پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اور عشر کی را پر اعراب اس وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے کہ عشر واو کی جگہ میں ہے. تو یہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ ہے. یہاں پر ایک سوال یہ مشہور پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ضمن آ چکا ہے کہ یہ بیان چل رہا ہے اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کا. جب اس میں غیر متمکن اسم ہوتا ہے تو اس کی 8 قسمیں بھی اسم ہی ہوں گی، حالانکہ یہ تو مرکب ہے. اور اسم قسم ہے کلمے کی، کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل، حرف اور مرکب بنائی. یہ قسم ہے مرکب کی. مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. پھر مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں آپ حضرات نے پڑھی ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. تو یہ مرکب کی قسم ہے. تو جب یہ مرکب کی قسم ہے تو یہ اسم کیسے ہو سکتی ہے جو کہ کلمے کی قسم ہے؟ دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو مرکب ہی ہے اور مرکب غیر مفید ہے، لیکن جب یہ بن جاتا ہے تو یہ کلمہ واحدہ کے درجے میں ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سمجھا، جب کلمہ واحدہ کے درجے میں ہو جاتا ہے تو گویا احد عشرہ یہ اسم ہے، گویا ایک ہی کلمہ ہے. اور جب ایک کلمہ ہے تو اسم، گویا اگر اس کی ابتدا کو دیکھیں گے تو یہ مرکب ہے، اور اگر انتہا کو دیکھیں گے تو یہ مفرد ہے. تو اس میں غیر متمکن میں جو شمار کیا گیا ہے تو اپنی انتہا کے اعتبار سے، اور جب اس کو مرکب بنائی میں شمار کرتے ہیں مرکب کی قسموں میں تو اپنی ابتدا کی وجہ سے، یعنی کیسے بنا ہے، کیسے بنتا ہے، جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا بیان مرکب میں ہوتا ہے.